बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। मौरख लिखेगा, एक सियासी जमात ने वज़ीर आज़म पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, उसे चोर, डाकू और रहज़न करार दिया, उसकी रहबरी पर बार बार सवाल उठाए, उसे कौम की नज़रों में ज़लील और रुसवा किया। वो शख्स जो 3 बार मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, उसे सरता पाँव करप्शन में गर्क दिखाया गया। उसके साथियों पर संगीन इल्जामात लगाए गए कि वो भी करप्ट हैं। कोई LNG में अरबों रुपए डिकार गया, कोई हाउसिंग सोसाइटी में पैसे खा गया, किसी ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके तरक्याती काम करवाए गए, इल्जामात पर इल्जामात लगाए गए, उनके एहतसाब का इरादा जाहिर किया गया। फिर जब वो जमात खुद इक़्तिदार में आई तो अपने किसी इल्जाम का सबूत फराहम न कर सकी, एहतसाब की चक्की में पीसा, लेकिन बेशतर इल्जामात आज भी साबित नहीं हो सके। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना पड़े कि इस इदारे को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला इदारा करार दिया और इसके वजूद पर सवाल उठाए। आज वही जमात खुद भी उस इदारे की नाकामी को अपनी नाकामी करार दे रही है। आज हुक्मरान जमात ये कह रही है कि नैब की वजह से उनका एहतसाब का बयानिया नाकाम हुआ है, क्योंकि नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर है। नैब मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सका। सवाल यह है कि क्या सबूत मौजूद है? अगर सबूत मौजूद है और फिर अदालतें इन करप्ट अफराद को छोड़ रही है तो एतराज दुरुस्त माना जा सकता है, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो फिर जो इल्जामात लगाए गए और अब भी लगाए जा रहे हैं उनकी हकीकत क्या है? नवाज शरीफ और अपोजिशन के बेशतर रहनुमाओं पर किकबैक, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्जामात हैं। ये इल्जामात खान साहब ने लगाए। कौम को दिन रात कंटेनर पर खड़े होकर हुकूमत की, उस वक्त की हुकूमत की करप्शन के किस्से सुनाए। कौम से खान साहब ने वादा किया था कि वो करप्ट अफराद को पकड़ेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जो इल्जामात वो लगा रहे हैं उनके पास इसके सबूत भी हैं। तो सवाल ये है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो सबूत नैब के हवाले क्यों नहीं किए गए? अगर अदालतों को वो सबूत नहीं दिए गए जिसकी बुनियाद पर वो इल्जामात लगाते रहे तो फिर जुर्म कैसे साबित होता है? सबूत तो उस सियासी जमात ने देना थे जिसने इक़्तिदार में आने से पहले इल्जाम लगाए, तो इल्जाम खान साहब ने लगाए। अगर सबूत नहीं थे तो इल्जामात क्यों लगाए गए? और अगर इल्जामात सच्चे थे तो फिर उनसे पूछा जाना चाहिए। फिर हुकूमत का यह मौक़िफ़ कैसे दुरुस्त मान लिया जाए कि नैब की नाकामी से हुकूमत के एहतसाब के बयानी को नुकसान पहुंच रहा है? अपोजिशन तो उस इदारे को बंद करने का मुतालबा कर रही है जिसने उन्हें बगैर सबूत के महज इल्जामात की बुनियाद पर महीनों कैद में रखा। लेकिन हुकूमत किस बुनियाद पर कह सकती है कि नैब की वजह से एहतसाब का बयानिया नाकाम हुआ है? एहतसाब के बयानिया की नाकामी की वजह नैब है या सबूत शुहाद की अदम फराहमी है, जिसकी बुनियाद पर साबका हुकूमतों और उनके लीडरों पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए? मुअज़्ज़म ममालिक में कहीं ये नहीं होता कि महज इल्जामात लगाकर दूसरों को बदनाम किया जाए। इन इल्जामात के सबूत भी देना पड़ते हैं। सबूत होते हैं तो इल्जामात लगाए जाते हैं। बिना सबूतों के इल्जामात की रवायत पाकिस्तान में है या तीसरी दुनिया के ममालिक में पाई जाती है, जहां किसी भी मकबूल लीडर और जमात को महज इल्जामात की बुनियाद पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है या जेलों में रखा जाए। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह लिख दे कि आज भी आइन में मौजूद अवाम को उनके हकूक नहीं मिल रहे, नैब मुतनाज़ा और एहतसाब एक तरफा है, मकसद वफादारियां तब्दील करना या सियासी जमातें तोड़ना और मुखालफीन का बाजू मरोड़ना है। सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि मौजूदा माशरों में मुजरिम करार देने के बाद सजा शुरू होती है। ट्रायल और सजा के बगैर गिरफ्तारी शख्सी तौहीन है, फर्द और खानदान के लिए अजियत और बदनामी का बायस बनती है। तो फिर एहतसाब के बयानिए और एहतसाबी अमल की हकीकत खुल जाती है। प्रोपेगेंडे और हकीकत के चेहरे से नकाब उठ जाता है। आगे बढ़ते हैं और नैब के हवाले से ही बात करते हैं। इन दिनों नैब बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि नैब क्या कर रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने नैब के ऊपर अपने वर्डिक्ट दिया है, फैसला दिया है, इस पर तबसरा तजिए हो रहे हैं। शाद भट्टी गुफ्तगू कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में, देखते हैं क्या फरमाते हैं। इस मुल्क में अल्लाह की कुदरत देखे इस मुल्क में कि मुल्ज़मान कह रहे हैं कि जो इदारा मेरी तफ्तीश कर रहा है वो खत्म कर दो।
मुल्जमान कह रहे हैं, भाषण संघाषण पे, पार्लियामेंट में, बाहर अंदर, खत्म करो इस इदारे को, ये हमसे सवाल पूछता है। हमारा तो लुट्टो पुट्टो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है। आप ले आए यूरोप का नैब ले आए, अमेरिका बरतानिया के जज ले आए, नवाज शरीफ साहब के 3 रेफरेंस, हुदैबिया केस, टीटीओ वाला केस, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग 35 वॉल्यूम्स, ये लगा दें। इससे ज्यादा सजाएं ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाकी सारे केस छोड़ दें, मान लिया सारे जाली से, ये 4-5 केस जो मैंने गिनवाए हैं ये इनके आगे लगा दें। यूरोप का नैब, अमेरिका बरतानिया के जज, मान देख लेते हैं कैसे हो। ये सब बच जाए तो मुझे अच्छा छोड़ दे इसको। अब तहरीके इंसाफ, पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? तहरीके इंसाफ में बात हो चुकी है कि नैब को खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि खत्म कर दिया तो ये ट्विटर पे चल पड़ेगा, सोशल मीडिया पे चल पड़ेगा कि आपने तो इंसाफ का इदारा ही खत्म कर दिया। जैसे शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने मिसाके मईशत की दी, वो कि मिसाके मईशत कर लें, तो इस वो कर लिया कि ये एक NRO करना चाहते हैं। ऐसे इमरान खान भी अपने नैरेटिव का कैदी हो गया। देखिए, पहली बात तो ये कि बयानिए का कैदी वो होता है जिसका कोई बयानिया हो, और दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ पर इल्जाम साबित करने के लिए अब उनके सियासी मुखालफिन को यूरोप और अमेरिका का नैब और उसके जज चाहिए। चूंकि पाकिस्तानी अदालतें या पाकिस्तानी अदलिया जजों और नैब से तो मसला हल नहीं हो रहा, तो इनका बस नहीं चलता कि नवाज शरीफ को किसी चौक में सरेआम लटकता हुआ देखे। यानी 3 बार जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, उससे इतनी नफरत और इतना प्रोपेगेंडा कि इल्जामात साबित नहीं हो रहे तो जज बेकार, नैब बेकार, अदलिया बेकार। तो हुकूमत के हामी तजिया निगारों को अपना बयानिया पिट जाने और तब्दीली के ख्वाब चिकनाचूर होने के बाद लगता यूं है कि समझ नहीं आ रही कि हंसे या रोएं, गाएं या मातम करें। नैब और अदालतों पर यह इल्जाम कि वो कुछ कर नहीं पा रहे, इसी को तो प्रोपेगेंडा कहते हैं। यानी झूठ इतना बोलो कि सच लगने लगे। कल तक नैब के कसीदे पढ़े जा रहे थे, अब फैसले मर्जी के नहीं आ रहे, तो किसी को कोसरे दिए जा रहे हैं और किसी को ताने दिए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं। नैब के हवाले से कुछ अहम बातें कर रहे हैं हमारे दोस्त, देखते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद, उनका पॉइंट ऑफ वॉच हमारे दोस्त। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये हम दरख्वास्त करेंगे कि बाकी जेलों में भी जो एक छोटे छोटे मामूली किस्म के इल्ज़ामात में लोग हैं, बकरी चोरी का है, चंद हज़ार का मामला है, 1 लाख का चेक बाउंस हो गया, इस तरह के मामलात को भी देखें। और क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, तो उधर भी इस तरफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि नोटिस ले तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, इस्लाह अहवाल हो सकता है। जी शोएब साहब, आप क्या कह रहे थे? नहीं, वो तो कहते जी हमारा सबको मिल गई खुली छुट्टी। असल में प्रॉब्लम है मासवाए इमरान खान के तमाम सियासी जमातें और उनकी हुक्मरान जमात सब इस पर मुतफिक हैं कि ये जो अदालतें हैं और ये जो FIA है और ये जो नैब है और दूसरे हैं, इन सब के ऊपर ताला डाला जाए और हमें मतलब लूट मार की खुली छुट्टी, बल्कि बोनस और अलाउंसेस देने चाहिए कि जो जितने अरब ज़्यादा लूटेगा उसको 7, 10, 20 अरब रुपया हुकूमत की तरफ से भी दिया जाएगा कि आप जैसा ज़हीन और पाकिस्तान में काबिल सपूत और कहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये इनका ये मज़हब का तो ये रोना है। ये तो मैं रोता क्या हूँ रोज़। चेयरमैन नैब क्या कर लेगा? कल से कवाली कर रहे हैं कि उसको निकाल दो, उसको निकाल दो। क्यों? वो तानू चुप मरोड़ उठते रहे, क्यों ताड़े ना विकदा है, ना पैसे फटदा है, तो ना ताड़ी गौन दानली ब्लैकमेलिंग और धमकियां चाहता है। अच्छा, मजे की बात है, वज़ीर-ए-आज़म भी ईमानदार, चेयरमैन नैब भी पाकदामन और ऊपर बैठे सारे लोग ईमानदार हैं, तो फिर खराबी कहाँ है? या तो फिर सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आए तो अदलिया जिंदाबाद के नारे, और अगर नैब को अदालत चार्जशीट कर दे तो अदलिया पर तंज़ी हमले, यानी अपनी मर्जी का फैसला आए तो वाह वाह, और फैसला मर्जी के खिलाफ आए तो आहो बका।
اس سے بڑا دوغلاپن اور تضاد کیا ہو سکتا ہے؟ نیب کو اپوزیشن یا میڈیا نے چارج شیٹ نہیں کیا، بلکہ تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور خود حکومت کر رہی ہے۔ عدالت نے اس کا کچا چٹا کھولا ہے، اور جس ادارے کے بارے میں عدلیہ اپنے فیصلے میں یہ لکھ چکی ہے کہ وہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ ادارہ کام کرتا رہتا ہے اور عدلیہ کی رائے کے برخلاف چلتا ہے تو اس سے بڑی ہٹ درمی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اصولی طور پر تو چیئرمین نیب کو اس کی ذمہ داری لیتے ہوئے اس سے الگ ہو جانا چاہیے تھا، اور جب ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اگر اسی وقت استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ اب نیب کے بارے میں یہ سب جانتے کہ اس کا قیام مشرف دور میں ہوا تھا اور یہ بدنیتی پر مبنی تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اتنے سالوں کے بعد وہ اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نکال دیا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات ہمارے پاس آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر ایک خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تھنک ٹائم میں گفتگو کر رہے ہیں ایاز امیر، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اور کیا موضوع زیر بحث ہے۔ واچ دس۔ اقامے بھی ایسا ہی ورک پرمٹ ہوتا ہے اور وہ تھوڑے نیچے درجے کا ہوتا ہے۔ گرین پرمٹ تو امریکہ کا ہے، تو مشرق وسطیٰ کی اور بات اور امریکہ کی اور اقامے ان کے کیسے پتہ چلے؟ نواز شریف کے، خواجہ آصف کے، احسن اقبال کے۔ دنیا میں ہنگامہ ہوا، پیناما لیکس ہوئی، دنیا اس پیناما پیپر سے ہل کے رہ گئی، پھر کہیں پتہ چلا اوہو وزیر اعظم کا اقامہ ہے۔ اچھا لیکن وہ تو جے آئی ٹی نے پتہ کیا تھا، یہ کس نے پتہ کروایا؟ میں کہہ رہا ہوں جی دنیا ہل گئی، ہاں جی، پھر پتہ چلا یار یہ اقامے ہیں 2 3 یا 4۔ اور ان کو داد دو یار، ان کو سلوٹ دو کہ کوئی پیناما پیپرز نہیں آیا، کچھ نہیں۔ ایک بات سنیں، اور پی آئی اے پائلٹوں کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے؟ جعلی کوئی مطلب کوئی ککھ چھوڑیا سی؟ منہ دکھانے کے قابل کوئی پی آئی اے نہیں، پاکستان کے پلے کو ککھ کا چھوڑا تھا؟ نہیں۔ اور وزیر موصوف پھر بھی کھڑے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا تھا، اور میں اور بھی راز بے نقاب۔ دنیا میں جگ ہدسائی ہو گئی، اب پتہ چل رہا ہے کوئی ٹھیک ہے، یہ ہے وہ۔ اگلوں کو، ویتنام وغیرہ کو، عمان وغیرہ کو ہمارے حال پہ کوئی ترس اور شرم آ گئی ہے، ہمیں نہیں۔ تو جو پی آئی اے پائلٹوں کے ساتھ کر سکتے تھے، مطلب اس کا یہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ بے عزت ہونا ہے تو ان کے ہتھے چڑھ جائیں، اور یہ ایسے بے عزت کریں گے، مطلب یہ سارے کے سارے یہ ان کے خواص الخواص ہیں۔ دیکھیں، دوسروں کی عزت کا خیال وہ کرتا ہے جس سے اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، اور جس کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو، اپنی عزت پیاری نہ ہو، وہ کسی کی عزت کا احساس کیا کرے گا؟ تو حکمران جماعت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سب کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، میڈیا بھی ان کا دشمن ہے، عوام بھی جاہل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ان کے نزدیک پورا پاکستان ہی خراب ہے، اسی لیے تو پرانا پاکستان ریجیکٹ کر کے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا۔ اب ایک سیاسی جماعت کا نیریٹو ہے جس نے تبدیلی کی بات کی ہے، لیکن اب پتہ چلا کہ نئے پاکستان کا مطلب تو یہی ہے کہ جو کچھ حکومت کے ہتھے چڑھ گیا یا جو کوئی چڑھ گیا وہ بے عزت ہی ہوگا، اس کی آتما رول جائے گی۔ یعنی جن لوگوں نے سیکھا یہی ہو کہ 126 دن کنٹینر پر چڑھ کر سیاسی مخالفین کی صرف ایسی تیسی کی ہو، بیشنگ کی ہو، بولنا سیکھا ہو، تو ان کا سب سے زیادہ تجربہ اسی کام میں ہے کہ بولتے رہے، پوسٹ مارٹم کر دیں، تو جو بھی ان کے ہاتھ سے چڑھتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بولتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے 5.8% جی ڈی پی کا پوسٹ مارٹم کر دیا، روپیہ جو مستحکم تھا اس کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کو ایمانداری کے ساتھ 168 تک پہنچا دیا، یعنی بے ایمانی کے دور میں سستا بکنے والا آٹا اور چینی اس کی قیمت دگنی کرا دی، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ چیزوں کو سوچے سمجھے بغیر ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ تو جو بدنامی سے نہیں گھبراتے، یو ٹرن لینے سے نہیں شرماتے، انڈے بچوں اور کٹوں کے کاروبار سے نہیں گھبراتے، لنگر خانے اور پناہ گاہوں کو سب سے بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، مخالفین کو برا بھلا کہتے ہیں اور اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے، تو وہ عزت کے معیارات ان کے نزدیک کیا معنی رکھتے ہیں؟ اور بات کر رہے پنجاب کے سابق وزیر قانون اور اس وقت اپوزیشن کے بڑے اہم رہنما رانا ثناء اللہ گفتگو کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے۔ نیب جو ہے گزشتہ حکومتوں کے درمیان بھی کام کرتا رہا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور حکومت میں بھی نیب کام کر رہا تھا۔ تو
اب جو نیب کے حوالے سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اور بڑے سنگین سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ واچ رانا ثناء اللہ۔ جو بھی ہوتا ہے اس میں بالکل اچھی اچھی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور کسی جگہ پہ بھی کسی قانون میں بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ناانصافی کی جائے، کسی قانون میں یہ بات درج نہیں ہوتی کہ کسی بے گناہ کو جو ہے وہ سزا دی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہر قانون میں بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں، لیکن معاملہ آ جاتا ہے قانون امپلیمنٹ کرنے والوں پہ۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر نیب کا ادارہ جو ہے اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے، اگر نیب کے ادارے کا جو سربراہ ہے، چیئرمین، اور جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں، وہ کسی کو اپنا جو ہے وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کے اوپر بھی گرفتار کر سکتا ہے، کسی کو انکوائری کے اوپر کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن کے اوپر کر سکتا ہے، اور کسی کو جو چاہے تو ریفرنس فائل کرنے کے باوجود بھی گرفتار نہ کرنا اس کی ثوابدید ہے، اور وہ صرف کہے کہ جائیں اور جا کے آپ اپنا عدالت میں اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کریں۔ اب نیب کا چیئرمین جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اس طرح سے مجبور ہے یا کنٹرولڈ ہے کہ اسے باقاعدہ پہلے نیب یہ طے کرتی ہے کہ ہم نے کاشف صاحب کو یا ولید صاحب کو یا سید غنی صاحب کو یا رانا ثناء اللہ کو اس کو گرفتار کرنا ہے، اس کے خلاف ریفرنس بنانا ہے، اس کے خلاف کیس بنانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر بعد میں ڈھونڈی جاتی ہیں کہ یہ کیس کس طرح سے بنایا جائے گا، اور وہ جب چیزیں اور آج کے ڈھونڈتا ریمارکس ہے میں رانا صاحب، آج کے ریمارکس میں سوال یہ ہے کہ مسئلہ نیب میں ہے یا چیئرمین نیب میں ہے، کیونکہ نیب بھی وہی ہے اور اس کے قوانین بھی 20-21 سال سے وہی ہے، ملزموں کو پکڑنے کا طریقہ کار بھی وہی ہے، اور نیب کے اختیارات بھی جب سے وہ بنا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ نیب کے بارے میں یہ تاثر پختہ ہو چکا ہے کہ نیب ون وے ٹریفک چلا رہا ہے، احتساب صرف حکومت کے سیاسی مخالفین کا ہو رہا ہے، اپوزیشن والے سارے اندر اور باقی جلندر۔ یعنی میرا گمان یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل مسئلہ اداروں میں نہیں ہے بلکہ شخصیات میں ہے، یعنی جو اوپر آ کے بیٹھتا ہے وہ نیچے والوں کو اور قانون کو اپنے تابع کر لیتا ہے اور اس کو اپنی مرضی اور منشا کے تحت استعمال کرتا ہے۔ تو کرسی اور اختیارات کا ایسا خوفناک استعمال جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے شاید دنیا میں کہیں ہوتا ہو، اور خدا کی پناہ شخصیات بدل جاتی ہے تو وہی ادارہ جس کے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل خراب ہے وہ اچانک بہتر لگنے لگتا ہے۔ کوئی ادارے کا وقار ٹھیک کرنے آ جاتا ہے تو اس کا وقار ٹھیک ہو جاتا ہے، تو کوئی اس کی عزت تار تار کر کے چلتا بنتا ہے، تو ادارے کا کیا قصور ہے؟ اور اگر ایک ویڈیو ہتھے چڑھ جائے تو پھر وہ کچھ ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں میرے مطابق میں، اور معاونین خصوصی کے بیرون ملک شہریت اور اثاثوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں حسن نثار صاحب۔ اپنے خصوصیت سے صاحب دوہری شہریت کے حامل ہیں، امریکہ، کینیڈا، سنگاپور، برطانیہ وغیرہ میں نے پڑھ لیا سارا رکھتے ہیں وہ لوگ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چھوڑو بھائی، اس کو چھوڑ دو نا، پڑھ لیا میں نے، آج اخبار بھرے ہوئے ہیں اور اس کو باقاعدہ سکینڈلائز طریقے سے اخباروں نے اس بات کو اچھالا ہے، شائع کیا ہے، تو میں صبح سے سر پیڑ ہو گئی ہے یہی پڑھتے پڑھتے۔ ہمارے بزرگ ایک بات شجیہ کہا کرتے تھے، ہاتھی پھرے گراں گراں، جس کا ہاتھی اس کا نام۔ ٹھیک ہے، یعنی ہاتھی گاؤں گاؤں پھرتا رہے لیکن جو اس کا مالک ہے نام اسی کا اس کے ساتھ بولے گا۔ پاکستانی جہاں بھی ہو، میرے سینکڑوں جاننے والے ہیں، میرے ان لاء سارے بچوں کا ننہال سارا، اور وہ لمبا چوڑا کھاتا ہے، وہ امریکن سٹیزنز ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ اچھا، 3 of my sisters live abroad، وہ ٹاپ ٹو ٹو پاکستانی ہیں، بلکہ ان میں پاکستانیت کچھ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مقام بدلنے سے ماں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کو بہت ہی کوئی سینسٹیو یا کوئی عجیب و غریب طرح کا اس طرح کا معاملہ ہو، اور اگر کوئی ہوگا بھی کوئی اس طرح کا بندہ، اپنا حسین حقانی ٹائپ، اگر کوئی اس طرح کا کیریکٹر ہے بھی، تو میرا خیال ہے وہ ملینز میں ایک آدھ ہوگا۔ سو اس کو اتنا اچھالنے کی اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی بہرحال جہاں بھی ہے۔
صحیح. وہ الحمدللہ پاکستانی ہیں. کل تک جو اس بات کے غم میں مرے جا رہے تھے کہ نواز شریف کے پاس دبئی کا کاما نکلا ہے، اوہ قیامت آ گئی، ان کی وفاداری مشکوک ہو گئی، اور اسی کامے کی بنیاد پر جب تک نواز شریف نااہل نہیں ہوئے بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آئی. تو آج بھی کئی لوگوں کے کامے نکال کر ان پر کویسچن مارک لگائے جاتے ہیں، لیکن انہیں اس بات پر بالکل کوئی اعتراض نہیں کہ حکومت چلانے والے لوگوں کے پاس کسی اور ملک کی شہریت ہے یا نہیں. آج انہیں سارے پاکستانی نظر آتے ہیں، یعنی ہمارا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی. سوال یہ نہیں کہ دوہری شہریت رکھنے پر کسی کی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے یا نہیں، لیکن جب ایک بات آئین اور قانون میں طے ہے اور خود ایک بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر جو اب وزیر اعظم ہیں یہ کہہ چکے ہوں کہ دوہری شہریت کے حامل افراد کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے نیبر میں ہے، بھارت میں، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، لیکن ہم ہر بات پہ بھارت کا مقابلہ ضرور کرتے ہیں. وہاں تو غیر ملکی شہریت رکھنے والوں کو ووٹ ڈالنے کا حق تک نہیں ہے، حکومت میں ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بیرون ملک پاکستانی بلا شبہ ہماری جان کے قریب ہے، دوہری شہریت رکھنے کے باوجود پاکستانی ہیں، ان کی حب الوطنی پہ کوئی کویسچن نہیں، وہ زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں. لیکن سوال ان لوگوں کا ہے جو بیرون ملک سے صرف مخصوص مدت کے لیے حکومت کرنے آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں، جو نہ عوام کو جواب دیں نہ ریاست کو جواب دیں، تو پھر انہیں عوام پر حق حکمرانی کیسے حاصل ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر ایک خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں اور اسی پر بات کر رہے ہیں. معروف صحافی ہے مجیب الرحمان شامی، ویل نون پرسن ہے، بہت سینئر جرنلسٹ ہے، تجزیہ نگار ہے. حالات پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے کہ نیب کے حوالے سے جو سوال اٹھ رہے ہیں ان پر شامی صاحب کا کیا نقطہ نظر ہے. واچ دس. قبل از گرفتاری کیسے ہوگی، بعد از گرفتاری کیسے ہوگی، یہ عدالت کر سکتی تھی اور کر سکتی ہے، کیونکہ جو پاکستان کا دستور ہے وہ جب آپ کو 184(3) کے تحت آپ کو مفاد عامہ کے ہر معاملے کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو پھر نیب کے آرڈیننس کا جائزہ کیوں نہیں لے سکتے. اور آپ دیکھیے کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے، نیب کی جو عدالتیں ہیں، ان کی جو تعداد ہے، اور پھر ابھی تک قواعد و ضوابط نہیں بنے. قواعد و ضوابط ایک نام نہاد SOPs بنائے گئے تھے، ان کی خود نیب نے خلاف ورزی کر دی. نہیں، انہوں نے کہا 21 سال سے، رحمان صاحب کے مقدمے میں 21 سال سے کہا گیا کہ نیب کے رولز نہیں بنے. SOPs تو اب بنے تھے نا، کچھ عرصہ پہلے ان کی خلاف ورزی ہو گئی. جب سے نیب بنا ہے قواعد و ضوابط نہیں بنائے گئے، کیونکہ جو نیب کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے، اپنے لیے کوئی بناتے. نتیجہ جب چاہیں جس وقت چاہیں جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں. تو قواعد و ضوابط جب بنتے ہیں، ہر قانون کے تحت رولز بنتے ہیں، اور رولز جو ہیں پھر وہ آپ کو آپ کے لیے ایک دائرہ کار متعین کرتے ہیں. تو نیب کے معاملے میں وہ قواعد و ضوابط نہیں ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر 21 سال سے نیب کے قواعد و ضوابط ہی نہیں بنے تو پھر نیب کام کیسے کر رہا ہے؟ اسے کام کرنے کی اجازت دی کیوں گئی؟ نیب ایک سرکاری ادارہ ہے. کوئی بھی سرکاری ادارہ بغیر قواعد و ضوابط، رولز اور ریگولیشن کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اگر کوئی حکومت یا اسمبلی اس پر قانون سازی نہیں کر سکی تو عدلیہ تو کر سکتی تھی یا کر سکتی ہے. روزانہ آج کل سپریم کورٹ نیب کے بارے میں آبزرویشن اور ریمارکس پاس کر رہی ہے. پروسیکیوشن پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے، گرفتاری کے اختیارات کو انسانی حقوق کے منافی قرار دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ پہلی بار عدلیہ دیکھ رہی ہے؟ کیا پہلی بار سپریم کورٹ کو لگا ہے کہ نیب ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے؟ جب نواز شریف کے کیسز نیب کی کورٹس میں چلتے تھے تو اس وقت تو سب کو یہی لگتا تھا کہ نیب بہت اچھا کام کر رہا ہے. آج نیب کیسے غلط ہو گیا؟ یہ خرابیاں تو اس وقت بھی موجود تھیں، قواعد و ضوابط اور رولز اس وقت بھی نہیں تھے
جب نیب سابق وزیر اعظم کو سزائیں سنا رہا تھا اور نیب کو شاباش مل رہی تھی، چیئرمین نیب کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، اب قواعد و ضوابط سے لے کر اختیارات تک سب کو یاد آ گیا ہے کہ نیب بڑی نالائق ہے۔ فرح حبیب گفتگو کر رہے ہیں، پارلیمنٹ سیکرٹری برائے ریلوے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنی حکومتی پالیسیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سوال عوام کا میں ان سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے، پرفارمنس کیا ہے، وہ دو چار کام بتائیں جو کہ حکومت اپنے کریڈٹ میں لے سکتی ہے، تو فرح حبیب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ واچ دس۔ جس میں کارکردگی آپ کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، اور دوسرا یہ کہ کرپشن کے کیسز اور کرپشن کے معاملات آپ کی حکومت میں سب سے زیادہ ہیں، یہ الزام ہے آپ پر۔ تسلی سے سنیں جی پلیز، آپ ذرا تسلی سے ذرا سن لیں، مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جتنا بڑا کشمیر کاز کو نقصان نواز شریف نے پہنچایا ہے، آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید مودی بھی نہ پہنچا سکو۔ یہی نواز شریف گئے تھے مودی کا حلف کی تقریب میں شامل ہونے، یہی نواز شریف جو ہیں وہ حریت رہنماؤں کو جو ہے وہ نہیں ملے تھے۔ انہی نواز شریف کی گھر کی شادی کے اندر، ذاتی شادی کے اندر مودی 100 لوگوں کو لے کے براتی بن کے جو ہے وہ بغیر ویزوں کے پاکستان آیا تھا۔ اسی مودی کو جو ہے وہ ساڑیوں اور آموں کے تحفے بھیجے جاتے رہے تھے۔ آپ آج ہمیں باتیں کرتے ہیں، کشمیر وہ حصہ کشمیر کا ان کے قبضے میں تھا، انہوں نے اپنی اسمبلی میں ایک قانون پاس کر لیا۔ کیا آپ لوگوں نے کشمیر آزاد کروا لیا تھا؟ 3 بار آپ وزیر اعظم سے، آپ کے منہ سے تو جو ہے وہ کلبھوشن کا آج ہمیں بات کرتے ہیں لفظ نہیں نکلتا تھا۔ آج ہم نے کیا کیا 2 سالوں میں؟ یہ ہمیں خارجہ پالیسی کی بات کرتے تھے، ان کے دور کے اندر جو ہے وہ ان سے سوال پوچھیں، بھارت جو ہے وہ افغانستان گیا، وہاں پر جا کر اس نے سرمایہ کاری شروع کی، ان کے سفارت خانے بنانے شروع کر دیے۔ آج افغان امن پروسیس کے اندر بھارت شامل نہیں ہے۔ ان کے دور کے اندر ایران جو ہمارا ساتھی ملک تھا، دوست ملک تھا، نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، انڈیا نے جا کے چاہ بہار کے اندر پورٹ بنانا شروع کر دی۔ آج عمران خان آئے ہیں، ایران نے انڈیا کو چاہ بہار سے ٹھڈا مار کے باہر نکال دیا ہے، آج وہاں پر چائنا کام کر رہا ہے۔ آج لداخ کے اندر جو ہے وہ چائنیز کے ساتھ ہمارے بہترین سفارتی تعلقات کی وجہ سے آج لداخ کے اندر جو ہے وہ بھارت کو مار پڑ رہی ہے۔ نیپال جہاں پر ان کا بہت زیادہ اثر تھا، آج نیپال ان کے اثر سے باہر نکل آیا ہے۔ آج بھارت کو عمران خان نے مودی کی RSS کی آئیڈیالوجی بتائی، وہاں پر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے پوری دنیا کو ہر فورم کے اوپر بتائی۔ آج مودی دنیا کے اندر تنہا ہو گیا ہے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ جو امریکہ سوال چلا جواب گندم، یعنی حکمران جماعت سے ان کی کامیابی کے بارے میں سوال پوچھیں، پالیسی پر سوال کریں تو جواب ملے گا پچھلے یہ کر گئے، فلاں کر گیا، صاحب کا حکومت یہ کر گئی۔ یعنی 2 سال بعد بھی یہ حالت ہے کہ اپنی کامیابی بتانے کی بجائے پچھلوں کا ماتم ہے، اور رٹا ہوا سبق سنانے کی اتنی عادت ہو گئی ہے، اور رٹا ہوا سبق سنانے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے کو بولنے کی اجازت نہیں، کہ جو میں کہہ رہا ہوں بیچ میں مجھے ٹوکیے گا مت۔ خارجہ پالیسی میں جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے، اور فوج کا بہت بڑا سٹیک خارجہ معاملات کے حوالے سے سب کو معلوم ہے۔ جو 2-4 تبدیلیاں حکومت اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے وہ دراصل فوج کے مرخون منت ہے۔ اب کشمیر کی پالیسی پہ جس پہ حکومت بہت کریڈٹ لیتی ہے، اس کے بارے میں جو عام تاثر ہے، پبلک جو امپریشن ہے، پبلک یہ کہتی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ تو مودی کی اپنی غلطیاں ہیں کہ اس نے کشمیر کا سٹیٹس بدلا لیکن حالات کو نہیں سنبھال سکا۔ اس کے باوجود یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بھارت عالمی سطح پر تنہا رہ گیا ہے۔ تو جو نواز شریف کو کلبھوشن کا نام نہ لینے کے تانے مارتے تھے، اور آج وہ کلبھوشن کو کونسلر ایکسیس دے رہے ہیں، اور 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار دے رہے ہیں، اور کیس کے دوبارہ ٹرائل کے لیے خفیہ طور پر آرڈیننس بھی جاری کر رہے ہیں۔ افغانستان سے بھارت کا پتہ کٹنا اور ایران کی طرف سے بھارتی منصوبوں سے ہاتھ کھینچ لینا، یہ چین کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی اگر بھارت کسی جگہ پہ ناکام ہو رہا ہے تو وہ 2-3 محاذ ایسے ہیں جہاں پیچھے چائنا کھڑا ہے۔ چائنا نے ایران سے ایگریمنٹ کرنا تھا تو شرط رکھی، بھارت کو آؤٹ کرا دیا، اس کے بعد چین اور ایران قریب آ گئے ہیں، افغانستان بھی چین کی طرف دیکھ رہا ہے، تو وہاں سے بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو پرابلم خود انڈیا کی غلطیاں ہیں، جس نے سمجھ لیا تھا کہ ہم نے پاکستان کو دبا لیا ہے، اب چین کو دبا لیں گے، تو اس غلط فہمی نے انہیں مروا دیا ہے۔ تو جن کا کریڈٹ ہے ان کو ملنا چاہیے، اور وہ مل رہا ہے۔
آگے بڑھتے اور اپوزیشن نے عید کے بعد اے پی سی بلانے کا اعلان کر رکھا ہے. اپوزیشن کے حوالے سے تجزیہ نگار کیا فرماتے ہیں, دیکھتے ہیں. مظہر عباس. میں ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھ لیں, یا مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں جانے میں جو ہچکچاہٹ تھی وہ دیکھ لیں آپ, اس کے بعد اس پورے سال دیکھ لیں آپ, تو اپوزیشن ٹف ٹائم کس طریقے سے دے گی. بجٹ پاس ہو گیا, بڑے آرام سے بجٹ پاس ہو گیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں بنا بجٹ. پنجاب اسمبلی میں حالانکہ تب بھی کہتے تھے ٹف ٹائم دیں گے. اگر جوڑ توڑ نظر آ رہی ہے تو مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہے وہ عثمان بزدار. تو دیکھنا یہ ہے کہ اصل اس میں ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, ان کے درمیان جو دوریاں اور بد اعتمادی موجود ہے وہ کس حد تک کم ہوتی ہے, کس حد تک کم ہوئی ہے اگر وہ واقعی ایک دوسرے سے, کیونکہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے دونوں کو, ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اعتماد سازی کی ضرورت ہے. وہ جب تک نہیں پیدا ہوگی تو مجھے کم سے کم اگلے چند ماہ میں کوئی بہت بڑی نہ تحریک نظر آتی ہے, نہ جس طرح حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹف ٹائم دینے کے لیے آپ کو ٹف ہونے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہے کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. پیپلز پارٹی کو یہ یقین ہے کہ جب بھی الیکشن ہوئے تو رولر سندھ ان کے ہاتھ سے نہیں جائے گا. تو جہاں آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں. آپ جو روایتی ہمارے طریقے ہیں, اب تو کیونکہ پہلے تو آپ سڑکیں بلاک کیا کرتے تھے, اب روایتی طریقے ہیں کہ لانگ مارچ, ملین مارچ, ٹرین مارچ, یہ ساری چیزیں اب رہ گئی ہیں. دیکھیے, اپوزیشن نے ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ انہوں نے حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانا ہے اور حکومت کو احتجاج یا احتجاج کے روایتی طریقوں کے ذریعے ہٹانا ہے. جس دن اپوزیشن اس بات کا فیصلہ کر لے گی کہ وہ تحریک چلائیں گے تو تحریک چل جائے گی. فی الوقت تو میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ عوام خود بخود سڑکوں پر نکل آئیں, یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جو کسی تحریک کا موجب بن جائے, یعنی جو لوگوں کو سڑکوں پر نکالنے کا باعث بن جائے. اس کے بعد ہجوم کو آسانی سے لیڈ کیا جا سکتا ہے. لوگوں کے مسائل بڑے جینون ہیں اور لوگ حقیقت میں سرکار کی پالیسیوں سے نالاں ہیں, تو پھر انہیں سڑکوں پر نکلنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو اپوزیشن میں جو دوریاں ہیں بظاہر, اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک اپوزیشن خود احتجاج کے موڈ میں نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے اس پر میں نے ایک تبصرہ کل بھی دیا تھا, وہ میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں تاکہ اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں وہ لنک ہو جائے. پہیا جام, ہڑتالیں, مظاہرے, احتجاج کرنا ہو تو اپوزیشن کو متحد ہونے کی ضرورت نہیں. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنی اپنی جگہ پہ دونوں نیشنل لیول کی جماعتیں ہیں. وہ الگ الگ بھی باہر نکلے تو حکومت کو مصیبت میں ڈال سکتی ہیں. آج پیپل پارٹی اگر احتجاج کا اعلان کر دے تو وہ اکیلی کافی ہے, اور پی ایم ایل این اگر اعلان کرے تو پی ایم ایل این بھی بڑی جان میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن واقعی حکومت کو گرانا چاہتی ہے, یا انہیں محض ٹف ٹائم دینا چاہتی ہے, یا محض اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے احتجاج کا ڈھونگ کر رہی ہے, یعنی ڈرامہ کر رہی ہے. مسلم لیگ نون پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور سب سے بڑا ووٹ بینک ہے ان کا. قومی سطح پر بھی اس وقت آن ریکارڈ دوسری بڑی سیاسی جماعت پی ایم ایل این ہے. اگر ایک جماعت اپنے قائد کی گرفتاری میں باہر نہیں نکلی تو اس سے کسی تحریک کی توقع کرنا میرا خیال ہے کہ بیکار ہے. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں اگر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو آج سیاسی نقشہ تبدیل ہو چکا ہوتا. میرا گمان یہ ہے کہ اپوزیشن کو یا تو گرفتاری اور مقدمات کا خوف ہے, جس کی وجہ سے وہ بھرپور طریقے سے حکومت کے خلاف ایک نہیں ہو رہے. اس میں ذاتی مفاد بھی ہو سکتا ہے اور سیاسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے, جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی. لیکن دونوں صورتوں میں اپوزیشن محض اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی بہت ٹھک ٹھک کر رہی ہے. تو عید کے بعد اے پی سی بلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3-4 ماہ تو گئے, عید کے بعد محرم, پھر سفر, اور ابھی کورونا ختم نہیں ہوا. تو جب سب کچھ اس طرح چل رہا ہے تو پھر حکومت کو کیا پڑی ہے کہ کسی اپوزیشن کے تحفظات دور کرے جو خود ہی ڈری سہمی بیٹھی ہوئی ہے. حکومت کی کوشش تو یہ ہے کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہو جائیں تاکہ وہ اپنا یہ نیریٹو ثابت کر سکے کہ ان کی مخالف جماعتیں کرپشن بچانے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.